अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज है मैं सदफ अब्दुल जब्बार खुश आमदेद कहती हूँ। और कल लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा अहम फैसला आया है। वो फैसला है पंजाब में इलेक्शन की 90 दिन में कराने के हवाले से, और सिंगल रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन को 90 दिन के अंदर पंजाब के इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। और वाज़ेह रहे कि इससे पहले गवर्नर पंजाब इंतखाबात की तारीख देने से माजूरी जाहिर कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि गवर्नर बताएंगे। फिर हमने ये भी देखा कि आईजी पंजाब हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं, उन्होंने अमन और अमान को रीजन बनाकर इलेक्शन कमीशन में रीजन दी और इलेक्शन मुलतवी कराने की सिफारिश उन्होंने दी। विफाकी वुज़रा भी गुज़िश्ता कई दिनों से, बल्कि कई माह से हम ये देख रहे हैं कि वो ये बताते आ रहे हैं कि अभी हालात नहीं है, अभी हम इलेक्शन में नहीं जा सकते, मामला आगे बढ़ सकता है। बल्कि वजीर कानून तो यहां तक कह चुके हैं कि आइन में निगरान हुकूमतों को मुद्दत बढ़ाने की गुंजाइश भी है। क्या कह रहे हैं, जरा उसको रिकॉल कर लेते हैं। हालात पे डिपेंड करता है। आज तो अभी कोई ऐसी तजवीज नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कोई मौशी लिहाज से कोई ऐसी सूरत हाल से अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी सूरत हाल बने, तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन मौजूद है। आइन में ऐसी शिक्के हैं जिनकी वजह से आप इख्तियार देते हैं आइन के अंदर रहते हुए कि आप उसमें वक्त की कमी बेशी की जा सकती है। लेकिन जो कानून इस वक्त सूरत हाल के मुताबिक जो आइनी वक्त है वो 90 रोज है। तो वजीर कानून तो ये कह रहे हैं, जबकि बहुत सारे आइनी और कानूनी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं आइन बड़ा वाज़ेह है, दो टोक है, ब्लैक एंड व्हाइट है, उसमें इफ एंड बट की कोई गुंजाइश नहीं है और असेंबली तहलील होगी तो 90 दिन में इंतखाबात होंगे। और हमने ये देखा कि जो फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट का, उसमें ऐसी कोई तौजीह नहीं दी गई। जाहिर है अब जो डिटेल डिसीजन आएगा उसमें देखेंगे, लेकिन जब ये डिसीजन दिया गया है तो उसमें ऐसी कोई तशरीह नहीं है जो वजीर कानून दे रहे हैं। इससे पहले मलिक अहमद खान भी इलेक्शन के हवाले से क्या कह चुके हैं वो भी जरा रिकॉल कर देते हैं। जब भी जनरल इलेक्शंस होंगे वो जनरल इलेक्शंस केयर टेकर के बंदोबस्त के तहत हो सकते हैं। इलेक्शंस दोनों असेंबलियों के एक ही वक्त में होंगे। इलेक्शन तो बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज होना है, और पॉलिटिकल पार्टीज में से एक पार्टी आज ये समझती है कि अपनी टर्म्स पे डिक्टेट करके वो एक ऐसी बात कह दे तो जिस इंतखाब से पहले इतने तनाज़े हों, तो इतने मुतनाज़ा इंतखाब के निकात में मुश्किल होती है। और राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला वो ये अब एक स्टेप आगे बढ़ के वही कहते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं, यानी कि पहले 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन अगर हो जाते हैं, विफाक में बाद में होते हैं, बाकी सूबों में बाद में होते हैं, तो मौजूदा हालात में इस तरह इलेक्शन होने की सूरत में नताइज मुतनाज़े हो सकते हैं और फिर लोग लॉन्ग मार्च और धरने दे सकते हैं। क्या कह रहे हैं ये भी देख लेते हैं। हमारी ये राय जरूर है कि इलेक्शन अगर इकट्ठे होंगे तो उनके फ्री और फेयर होने के ज्यादा चांसेस हैं, उनके रिजल्ट को जो है वो तस्लीम किया जाएगा। दूसरी सूरत में अगर केयर टेकर सेटअप जो कि आइन की स्कीम है उसके मुताबिक अगर केयर टेकर सेटअप जो है वो ना अब होता है और ना जनरल इलेक्शन के मौके पे अक्टूबर में होता है, तो ये दोनों इलेक्शन जो है ये मुतनाज़ होंगे और इन इलेक्शन में हारने वाला जो है वो फिर दोबारा धरने करेगा, लॉन्ग मार्चेस करेगा और मुल्क मुस्तकिल एक सियासी अफरा-तफरी और अनारकी का शिकार रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाई कोर्ट के फैसले पर मेनोअन अमल होगा या इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की जाएंगी, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और यूं ये मामला एक्सटेंड होता जाएगा और 90 दिन के इलेक्शन की जो बात हो रही है 90 दिन के अंदर उसका इनेकाद हो सकेगा कि नहीं। आज शाहिद खाकान अब्बासी एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये फरमा रहे थे कि हुकूमत अस खुद अपने आप को तौसी नहीं दे सकती, ये काम इलेक्शन कमीशन का है, उनकी जिम्मेदारी है, उनका इख्तियार है, लेकिन इसके लिए इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा और वो जवाब फिर अदालतों में चैलेंज हो सकता है। तो इंतखाबात के लिए तो तय है कि आइन में मुकर्ररा मुद्दत उसकी है, ये वो आज फरमा रहे थे। इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर सहाफी सीनियर तज्जिकार खाबर घुमन साहब ने ज्वाइन किया है, आमिर जिया साहब सीनियर सहाफी सीनियर तज्जिकार, दोनों की राय बड़ी मोतबर है। आगाज करूंगी घुमन साहब आपसे। सर, सब ये कह रहे हैं जितने भी आईनी कानूनी माहिरीन है कि आइन बड़ा वाज़ेह है, फिर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला हमारे सामने है, ऐसे में अब हुकूमत के पास क्या जवाब है या विफाकी वुज़रा जो तौजीहात दे रहे हैं, जो बता रहे हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कैसे राह फरार इख्तियार करेंगे इलेक्शन से? बिल्कुल जी, आइन अगर देखें मेरे सामने, मैंने आइन अपने पास पकड़ा हुआ है, आइन अगर पढ़ लें, आइन का आर्टिकल 105 पढ़ें, बड़ा वाज़ेह है कि नॉट लेटर देन द 90 डेज, अगर एक असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो 90 दिन से एक दिन भी आप आगे नहीं जा सकते। उसके बाद आर्टिकल 224, उसके बाद आर्टिकल जो सबसे अहम आर्टिकल जो अब
میرے خیال میں زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا ہے وہ ہے آرٹیکل 220. آرٹیکل 220 یہ کہتا ہے کہ ملک کے اندر وفاقی سطح کے اوپر اور صوبائی سطح کے اوپر جتنی بھی ایگزیکٹو اتھارٹیز موجود ہیں، جتنی سے مراد تمام ادارے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تابع ہیں، کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جس بھی ادارے کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، سیکیورٹی کی ضرورت ہے، تو انہوں نے ان سے گزارش نہیں کرنی، ان سے درخواست نہیں کرنی کہ ہمیں یہ پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ ان کے اوپر لازم ہے. الیکشن کمیشن کا صرف کام ہے ان کو انفارم کرنا کہ اس ڈیٹ کو ہمیں یہ چیزیں مہیا کریں. یہ آئین پاکستان کہتا ہے. آرٹیکل 220 میرے خیال میں اگر اپنے پروڈیوسر کہیں آپ ضرور اس کو پڑھیں. اور اس کے بعد سب سے اہم چیز صدف وہ یہ ہے کہ اگر آپ آئین پاکستان کا پڑھیں، اس کا جو پہلے پیج کے اوپر جو پریمبل ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا جاتا ہے دا کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اگلی اس کی لائن یہ ہے کہ ویئر ایز دا سوورینٹی اوور دا انٹائر یونیورس بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ alone and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him. مطلب اللہ تعالیٰ is a sacred trust. اگلی لائن یہ ہے and whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order, and تیسری لائن یہ ہے whereas the state shall exercise the powers and the authority through the chosen representatives of the Pakistan. Meaning thereby کہ آئین بہت واضح ہے، یہ سارے ہیلے بہانے ہیں. اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اکراس دا بورڈ، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون، JUIF، ہماری نیشنل جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں چھوٹی سطح کے اوپر مختلف صوبوں کے اندر موجود ہیں، ان کا کوئی لیڈر، کوئی ریپرزینٹیٹو، کوئی اسپوکس پرسن اگر یہ بات کرتا ہے کہ ہم الیکشن کو تھوڑا آگے پیچھے کر سکتے ہیں، تو یہ کلی طور پر صریحاً آئین کی خلاف ورزی ہے. اور یہ آئین بہت واضح ہے. بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ ہم نے پیچھے 75 سال یہ تجربات کرتے رہے ہیں. کبھی ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے تحت آئین کی ہم جو ہے وہ وائلیٹ کر دیتے ہیں، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، کبھی کوئی اور ہمارے پاس توجیہ سامنے آ جاتی ہے. پوری دنیا کے اندر کسی بھی ملک میں اگر جمہوریت ہے، ایک انڈر ڈیولپ کنٹری کے اندر بھی اگر تھوڑی بہت لولی لنگڑی جمہوریت ہے، تو ایک بنیادی بیس لائن وہاں پہ طے کر لی جاتی ہے کہ یہ جو بیس لائن ہے، یہ جو تھریش ہولڈ ہے، اس کو کوئی نہیں توڑے گا. وہ تھریش ہولڈ کیا ہے؟ اس کو کراس نہیں کرنا ہے. آپ نے ملک کے اندر آپ نے جو بنیادی سسٹم ہے اس کو آپ نے چلانا ہے. اب یہ جو بات ہو رہی ہے نا اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی، یہ ابھی ملک احمد صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ اپنی زور کے اوپر، اور جناب اعلیٰ ایک جو ہاؤس کا کسی بھی ہاؤس، نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی، اس کا جو میجورٹی کو جو بندہ کمانڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی ثوابدید آئین یہ دیتا ہے آئین پاکستان کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ایک بار پھر ایک فریش مینڈیٹ عوام کے پاس جانا چاہیے تو وہ لازم ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر. آئین پاکستان بہت واضح ہے. اور اس حوالے سے تمام بڑے جو کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اگر اس کوئی توجیہ کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا یا 90 دن سے میعاد بڑھانے کی کوشش کرے گا تو آرٹیکل 6 بہت واضح ہے. میں بہت آئین بڑا واضح ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی سطح کتنی مدت میں ہو کوئی بھی یہ کام کر سکے گا یا 90 دن مدت کے دوران نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے عامر ضیاء صاحب، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر کس حد تک عمل درآمد ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، اسلام آباد میں ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے. آپ اس فیصلے کو دیکھ رہے ہیں کہ اس پر عمل درآمد کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں حکومت خاص طور پہ؟ تو پہلی بات ہوئی کہ خاور گھومن صاحب نے بڑا میرے خیال میں تفصیل سے اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ ہمارے آئین میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، پہلی بات. پھر دوسری بات یہ کہ ہماری جو کہتے ہیں نا کہ ایک اصول کی بات الگ ہوتی ہے، آئین کی بات الگ ہوتی ہے، اور ہماری سیاست کی جو کہتے ہیں عملی اس کا ایک بھیانک چہرہ ہے، بعض اوقات متصادم ہوتا ہے ہمارے آئین و قانون سے. اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی طور پر وہ بچوں کی طرح پیر رگڑ رہے ہیں کہ جی اسکول نہیں جانا، اسی طرح جس طرح بچے کرتے ہیں اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں جی انتخابات نہیں کرانا ہم نے، اور یہ مچل رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، قلعہ بازی کھا رہے ہیں اور بڑی بھونڈی قسم کی تعدیلیں دے رہے ہیں انتخابات کو نہ کروانے کی. کبھی کہتے ہیں کہ جی پیسے نہیں ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں. لیکن یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ 2007-8 میں بھی بہت بڑا وہ تھا، سانحہ بھی ہوا تھا اور لا اینڈ آرڈر دہشت گردی کا مسئلہ تھا، لیکن انتخابات ہوئے تھے ملک میں. 2013 کے بھی انتخابات جو تھے بڑے چیلنجنگ حالات میں ہوئے تھے. تو بہت ہی بھونڈی سی مثال ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیشہ جو گورنمنٹ ہے وہ ہماری سیکورٹی فورسز کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتی ہے، آئینی اس کا حق ہے، وہ بالکل بلایا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں. صرف یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے کہ فوج نے صرف انہی انتخاباتی کی بات میں نہیں کرا. گلگت میں جب ہوئے تھے، گلگت بلتستان
کہ کشمیر میں بھی آزاد کشمیر میں بھی تو فوج نے اپنے آپ کو الیکشن ڈیوٹی سے الگ رکھا تھا اور کہا تھا کہ جی سویلین سیٹ اپ جو ہے وہ خود اس کی ذمہ داری اٹھا لے. لیکن اگر آج بدلے ہوئے حالات ہوں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری فوج ایسی ہے کہ اس نے ہمیشہ جب بھی کوئی قومی مسئلہ ہوتا ہے کوئی قومی ایک چیلنج ہوتا ہے وہ ہمیشہ سامنے آئی ہے. لیکن اصل بات ہے کہ اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ ضمنی انتخابات کا تو انعقاد کرنے کا کیا دیا ہے نا, وہ پنجاب میں بھی ہونے ہیں, وہ کے پی میں بھی ہونے ہیں, قومی اسمبلی کی نشستیں وہاں پر ہیں, تو جب وہ ہو سکتا ہے تو پھر صوبائی اسمبلی کے انتخابات کیوں نہیں ہو سکتے. ذرا ہم سن لیتے ہیں, آج مریم نواز نے بھی گفتگو کی ہے, اب وہ متفق ہو رہی ہیں, پارٹی کی تنظیمیں نو کر رہی ہیں, کیا کہتی ہیں ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں. کیا کہتے ہو مسلم لیگ نون الیکشن سے ڈرتی ہے؟ الیکشن سے وہ ڈرتا ہے جو سلیکٹ ہو کر آیا ہے. اور آ کر دیکھو تم زمان پاک میں چھپ کر بزدلوں کی طرح بیٹھے ہو. مسلم لیگ نون میدان میں الیکشن کی تیاری شروع کر چکی ہے. اس کا رونا دھونا اور فریادیں ہیں ہی اسی لیے کیونکہ اس کو تالی بجانے کے لیے دوسرا ہاتھ نہیں مل رہا. تو یہ کہ مریم نواز تو یہ فرما رہی ہیں, وہ تو یہ بتا رہی ہیں کہ ہم تو الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. آج انہوں نے کہا کہ جو لوگ سلیکٹ ہوتے رہے ہیں وہ گھبراتے ہیں, وہ بھاگ رہے ہیں, ہم نہیں بھاگ رہے. پھر دوسری طرف ہم وزراء کے بیانات دیکھ رہے ہیں. تو خاور صاحب یہ کیا ہے, یہ حکمت عملی کے تحت دو بیانیے لے کے پی ایم ایل این چل رہی ہے, خود کنفیوزڈ ہیں, انہیں بھی نہیں معلوم کہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی مدت بڑھا دیں گے, ٹائم بڑھا دیں گے, اس پہ عمل درآمد وہ کروا پائیں گے بھی کہ نہیں. دیکھیں, ایک تو ہماری دعا ہے کہ محترم نواز شریف صاحب جو تاحیات قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, وہ جلدی صحت یاب ہو کے ملک کے اندر واپس آئیں اور اپنی پولیٹیکل پارٹی کی باغ جو ڈور سنبھالیں اور الیکشن کمپین کے اندر حصہ لیں. ہماری دعا ہے ان کے لیے. اور دوسری طرف اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں, آپ کے سامنے ساری دنیا نے دیکھا, ان کے اوپر فائر ہوا, اس دوران 2-3 لوگ شہید بھی ہوئے, ان کو گولیاں بھی لگی. اب یہ کچھ لوگ یہ توجہ پیش کر رہے ہیں کہ جی گولیاں 3 نہیں لگی, 2 لگی تھیں. 70 سال کے بندے کو جب گولی اس کی ٹانگ کے اوپر لگے گی, اس کی جو میجر ہڈی ہے اس کے اندر فریکچر آئے گا. میرے خیال میں اس حوالے سے ہمارے جو سیاستدانوں کو اپنے الفاظ کے چناؤ میں بہت ہی زیادہ جو ہے اس کے اندر کیئرفل ہونا پڑے گا. جہاں تک تعلق ہے الیکشن کا, دیکھیں اب مریم صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات کی ہے, ٹھیک ہے, ان کو الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے. ان دا ہارٹ آف دیئر ہارٹس آئی اسٹرانگلی بلیو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں, جو کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس کر رہے ہیں یا جن کو تھوڑا سا آئین کا پتہ ہے, ان کو یہ بخوبی علم ہے کہ الیکشن سے فرار ان کے لیے کسی بھی طور پر ممکن نہیں ہے. الیکشن میں ان کو جانا پڑے گا, خوشی سے جانا ہے یا بحالت مجبوری جانا ہے, کوئی وجہ نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ کہتے ہیں جی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس کے اندر تو یہ کیا ہو گیا, کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے. بھائی لاہور ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہو, بہت واضح ہے کہ وہ آئین کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں. جب آئین بہت واضح ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے تو کیسے آپ آگے پیچھے جا سکتے ہیں. باقی جو ضیاء صاحب بات کر رہے ہیں 100% ٹھیک ہے. ہمارے سیاستدان جو ہیں اکراس دا بورڈ, میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام نہیں لیتا, یہ مختلف اوقات میں جو اپنی سہولت کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک, چونکہ یہ ہمارا کمفرٹ زون ہے. میرے حساب سے جو پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی غلطی ہے 3 سال 10 مہینوں کے دوران, وہ ان کی یہ تھی, اور میں نے 1-2 دفعہ خان صاحب کے ساتھ ان سے بات بھی ہوئی, میں نے انہیں بتایا بھی, وہ یہ تھی کہ انہوں نے پنجاب کے اندر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کروائے, انہوں نے کے پی کے اندر ٹائم پہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کروائے. سپریم کورٹ کو یہ آرڈر کرنا پڑا. چلیں اس کے پیچھے جو بھی محرکات تھے, الیکشن کمیشن کی وجہ تھی یا ان پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے. دیکھیں, جمہوریت بغیر انتخابات کے اگر کسی ملک کے اندر آ سکتی ہے تو خدارا ہمیں بھی بتا دیں, تاکہ ہم بھی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اخبارات کے اندر کالمز ہم لکھتے ہیں یا ویسے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں, لوگوں کی رائے عامہ, میں عامر ضیاء صاحب, باقی جو ہمارے میڈیا کے دوست ہیں وہ ہموار کریں کہ ملک کے اندر جمہوریت بغیر انتخابات کی آ سکتی ہے. اور وہ یہ طریقہ کار یہ ہے کیونکہ انتخابات پہ خرچہ آتا ہے, انتخابات پہ سیکیورٹی لگتی ہے, انتخابات کے اوپر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, اس لیے یہ کام چھوڑیں. آپ کو جمہوریت چاہیے تو جمہوریت کے لیے یہ کام کریں, خدارا بس کریں. 75 سال ہو گئے ہیں ملک کو, اور کتنے آپ نے تجربات میں سے گزارنا ہے. آپ اس کی طرف آ جائیں, یہ آئین پاکستان کی طرف آ جائیں. اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی, پاکستان کی اور پاکستان کے جمہوری نظام کی بہتری ہے. جتنا اس سے بھاگیں گے اتنا آپ کو بھی تکلیف ہوگی, ملک کو بھی. ہم نے ملک کے پلے چھوڑا کیا ہے ابھی, اور ایک انسرٹینٹی رہے گی. 3 ارب سے کم تو ہمارے پاس ریزرو رہ گئے.
بالکل. عامر ضیاء صاحب، کل کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے گفتگو کی اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو گھر کے اندر سے ہی اب مخالفت کی آواز آ رہی ہے. آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ جو حکمت عملی ہے ان کی، یہ جو بیانی کا تضاد ہے، یہ اب اندر سے بھی کیونکہ پارٹی کے اندر سے آواز آ رہی ہے، یہ اس کی عکاسی کرتا ہے، یا پھر اب شہباز شریف کو ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو تو غلط مشورے دیے گئے اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اس لیے دفن ہو گیا اور اب ایک نیا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، کیپٹن صفدر کا بیان اور جو ابھی آپ نے مریم صاحبہ کو سنوایا، یہ دونوں اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ آل از ناٹ ویل ود ان دا پی ایم ایل این. وہاں پر جو آپ کو ایک سیراب نظر آتا ہے کہ جی اس کا ایک بیانیہ ہے اور پارٹی ایک پرچم کے تلے، ایک قائد کے تلے متحد ہے. ایسا نہیں ہے. جب مریم یہ کہتی ہے کہ ہم انتخابات کے لیے تیار نہیں اور وزراء جو کہتے ہیں کہ جی انتخابات نہیں ہو سکتے، اس کا مطلب ہے کہ پارٹی میں فرکشن ہے. اس میں دو دھارے چل رہے ہیں. ایک دھارا کہتا ہے کہ جی انتخابات کسی بھی قیمت پہ نہیں ہو سکتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کا کیا حشر ہوگا. اور لیکن پی ایم ایل نون میں بھی ایسا میرے خیال میں کئی لیڈرشپ کے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی انتخابات، جیسے کہ بھی گھومن صاحب کہہ رہے تھے کہ انتخابات ہی واحد راستہ ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا ان کو جو پرابلم ہے وہ یہ کہ بیانیہ، کیا بیانیہ لے کر عوام میں جائیں گے. ابھی تک مریم صاحبہ کے دو بیانیے سامنے آئے. ایک تو عمران خان پہ تنقید کر رہی ہیں، لیکن وہ تنقید جو عمران خان کے فالوورز ہیں اس پہ اس کا اثر نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. دوسرا ان کا بیانیہ ہے کہ جی وکٹم ہوڈ، یعنی کہ جو شریف خاندان کو مبینہ طور پہ نشانہ بنایا گیا. اچھا، اس کے اوپر بھی آپ دیکھیے گا کہ عوام موبلائز نہیں ہو سکتے، اور وہ بیانیہ بھی ایسا نہیں کہ جو الیکشن وننگ بیانیہ ہوں. تیسرا ایک اور بھی ہے، وہ تیسرا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیا وہ بات کرتے ہیں، اس کا اشارہ دیا. انہوں نے 5 نام لیے، لیکن اگر آپ ریٹائرڈ لوگوں کا نام لے رہی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. اور یہ ایک بڑا تضاد رہے گا نون لیگ میں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اگر جاتی ہے تو اس بات کی نفی کری ہوگی. کیونکہ ابھی جنرل باجوہ پہ بھی اگر وہ تنقید کرتے ہیں تو جنرل باجوہ نے شریف خاندان پر احسان عظیم کیا. انہوں نے نواز شریف کو ملک سے باہر نکلوایا. ان کی وجہ سے یہ ہوا کہ جناب آپ دیکھیں جو تبدیلی آئی اس میں، اب تو خیر اشاروں کنائیوں میں پہلے بات ہوتی تھی تو اس میں کریڈٹ جاتا ہے باجوہ صاحب کو کہ یہ تبدیلی جو آئی ہے، جس کو مثبت کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ منفی کہتے ہیں، جو مرضی کہیں، لیکن اس میں ان کا کردار ہے. اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ شریف خاندان انہی کو ہدف تنقید بنا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں باجوہ صاحب کی بڑی بدقسمتی ہے کہ جن کو انہوں نے جن نے ان سے فیض اٹھایا، اس میں مطلب ہے شریف خاندان بھی تھا، اور الزام لگتا ہے کہ جی 18 کے الیکشن میں بھی کچھ ہوا، سب کے سب ناراض ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں بہت بڑی غلطی ہو گئی، کہیں بڑا جھول ہو گیا. لیکن اس کا مطلب پھر میں دہراؤں گا کہ پی ایم ایل نون میں سخت ترین اختلافات ہیں. ان کو سجھائی نہیں دے رہا کہ ہم کس بیانی کے ساتھ سامنے آئیں گے. اور اگر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جاتے ہیں تو اس کی ایک بہت بڑی قیمت ہے. اور اگر وہ ان کے پاس کوئی اور بیانیہ ہے ہی نہیں، پھر وہ کیا دکھائیں گے کہ جی وہ مبینہ طور پہ وہ کہہ رہی 9 سال گولڈن پیریڈ تھا نواز شریف صاحب. مشکل میں نظر آتی ہے پی ایم ایل این کہ کیا نیریٹو لے کر چلے. جی اس کی ہم کبھی آپ سوال کریں، ہم آپ کو اس میں 50 جھول دکھا دیں کہ 9 برس میں اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہوا، کیا کیا ظلم ہوا، کیا کیا ستم ہوا. اور اسی کی کنٹینیوشن آج ڈار صاحب ہیں کہ جو آج مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ. جی چلیں یہاں پر بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے تو پھر آج وزیر اعظم نے بھی گفتگو کی ہے نیب کے حوالے سے، ان کا کیا کہنا تھا اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور خاور گھومن صاحب، آج وزیر اعظم نے لاہور میں ایک منصوبے کا افتتاح کرتے ہوئے گفتگو کی اور انہوں نے نیب کے حوالے سے خاص طور پہ بات کی. کیا کہتے ہیں اس پر ذرا سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر بات کرتے ہیں. میری ہمیشہ کے لیے دعا ہے کہ نیب کے عقوبت خانے میں کوئی نہ جائے، کیونکہ وہاں پر جو نا انصافی روا رکھی گئی، جہاں پر انصاف کا جہاں پر وہ قتل عام ہوا پچھلے ادوار میں، دشمن بھی نیب کے عقوبت خانے میں نہ جائے. یہ اسی طرح کے بیانات ہیں جو پیپلز پارٹی دیتی رہی ہے نون لیگ کے احتساب کے حوالے سے. یہ اس احتساب کی بات کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کرتی رہی. لیکن آج کل جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جو آج کل مقدمات بن رہے ہیں، اب یہ اس کو کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ کون طے کرے گا کہ احتساب کون سا انصاف پر مبنی ہے اور نہیں ہے؟ خاور گھومن صاحب کیا کہیے گا؟ 2010 کے اندر 18ویں ترمیم پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کے کی تھی. آپ کو پتا آئین کو، پاکستان کو جو آئین ہے موجودہ، اس کو ٹوٹل ریفائن کیا گیا تھا. دوبارہ ایک ری فریزنگ ہوئی تھی. اس میں سے جتنی وہ چیزیں تھیں جو خاص طور پر جنرل مشرف کے زمانے میں اس میں ڈالی گئی تھی، آئین کو خراب کیا گیا تھا، وہ انہوں نے سارا اس کو آئین کو صاف کیا تھا. اس وقت جناب اعلیٰ یہ جو نیب کا موجودہ قانون ہے اس کے اوپر بھی بحث و مباحثہ ہوا تھا. ایز سچ انہوں نے اس قانون کو رکھا تھا اور اس قانون کے اندر یہی تھا کہ جی اپوزیشن
اور حکومت مل کے وہ چیئرمین نیب کو لگایا کرے گی اور وہ سارے معاملات آگے چلا کریں گے. میرے خیال میں سب سے پہلے جو ہے موجودہ پی ڈی ایم کے اندر چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں موجود ہیں, ان کو فارملی ایک اپالوجی کرنی چاہیے کہ جناب اعلیٰ یہ ہم سے غلطی ہوئی تھی, اگر نیب کا قانون غلط تھا تو اس کے ذمہ دار آپ لوگ تھے. پاکستان کی عوام نے اس آئین کے تحت آپ کو ووٹ دیا, مینڈیٹ دیا, آپ نے جو آپ کی ضرورت کے مطابق تمام آئینی ترامیم تھی اس میں آپ نے وہ کر دی. تیسری دفعہ آپ نے اپنے آپ کو بنانا تھا پرائم منسٹر, وہ بھی آپ نے بن لے, باقی بھی آپ نے 62 63 بھی رکھنی تھی چونکہ جو اپوننٹس کے خلاف استعمال کی جا سکتی ہے, اور بھی جو سارے کے سارے معاملات تھے آپ نے اس کے اندر رکھے. نیب چونکہ پتہ تھا استعمال کی جا سکتی ہے حسب ضرورت حسب ذائقہ, تو وہ بھی نیب کا قانون بھی آپ نے اس کے اندر رکھا. تو پہلے لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ آپ نے اس نیب یہ جو کالا قانون ہے جنرل مشرف والا, اس کو آپ نے 18ویں ترمیم میں کیوں بچا کے رکھا؟ رادر آپ نے اس کو سخت کر دیا, اس کو بھی چھوڑیں. آج کل ایک نیا قانون زیر بحث ہے, آلریڈی اس کی سمری شمری موو ہوئی ہے کہ اگر جو ہے جو اداروں کے اوپر اس کے اندر ابھی ساری کی ساری ڈیفینیشن ہو رہی ہے, کوئی کرٹیسزم کرے گا تو جناب 5 سال کی قید, پتہ نہیں 10 لاکھ کا جرمانہ کو اس طرح کی چیزیں ہیں. پیکا کا جو کالا قانون ہے نیشنل اسمبلی میں, مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح, جب اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی انہوں نے اس کو پاس کیا تھا, تمام سیاسی جماعتوں نے اس کو کہا تھا کہ مت کریں, یہ ٹھیک قانون نہیں ہے. تو یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں, مجھے کبھی کبھی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ عوام کو اتنا ہی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی عوام کا دماغ نہیں ہے, ان کو سوچنے سمجھنے کی ان کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی یہ آپ سے سوال نہیں کر سکتے. خدا را بس کریں آگے چلیں. بھئی اگر میرے گھر میں اگر 4 گاڑیاں کھڑی ہیں, میں کوئی 10 کنال کے گھر کے اندر میں نے فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے اور میرے پاس ایسٹس ہیں, تو کیا ریاست کو آپ یہ اختیار نہیں دیتے کہ ریاست پاکستان آپ سے پوچھ لے جناب اعلیٰ کہ ہاور گومن صاحب یہ آپ کے پاس اتنے ایسٹس ہیں, یہ کہاں سے آئے؟ آپ کہتے ہیں یہ اختیار ہی نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے اندر. دنیا کا کوئی ایسا ملک ہے کہ جو کہ یہ اس بات کی اجازت دیتے کہ وہ اپنے جو اس کے شہری ہیں اسے یہ نہ پوچھ سکے کہ جناب اعلیٰ آپ یہ اتنی بڑی گاڑی میں جو ہے سفر کرتے ہیں, سال کے اندر 2-4 ٹرپس انٹرنیشنل کرتے ہیں, آپ کے بچے انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں, تو کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ وہ خبر کوئی لگ جائے کہ کسی کے ٹیکس کے حوالے سے تو وہ بیچارے جرنلسٹ کو پکڑ کے جناب اس کا ستیہ ناش کر دیں کیونکہ وہ ٹیکس کسی کی خبر چھپ گئی, لیکن جس نے وہ پیسے ہیں جس کے اس سے نہیں پوچھنا کبھی پیسے کہاں سے آئے. عامر ضیاء صاحب کیا کہیے گا؟ نیب ترمیم کے خلاف جو سماعت چل رہی ہے اس دوران ریمارکس آئے عدالت کے, اس پر ہم نے دیکھا جو حکومتی اراکین ہیں انہوں نے بڑا احتجاج کیا سینٹ میں, تو آپ وزیر اعظم کے بیان کو بھی اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں, کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جب میں اگر جان کی مان پاؤں, خاور گھومن صاحب نے بڑی اچھی طرح سمجھایا, لیکن ایک چیز میں اختلاف کروں گا تھوڑا سا, وہ یہ کہ جناب یہ جو کہتے ہیں نا کہ 18ویں ترمیم ہوئی اس میں 100 سے زیادہ تبدیلیاں کی گئیں, اور آئین کا بعض لوگ کہتے ہیں چہرہ مسخ کر دیا گیا, اس کو ریفائن نہیں کیا گیا, تو اس کو پلوٹ کیا گیا, تو اس میں سے بہت ساری جو صحیح چیزیں تھیں انہیں نکال دیا گیا. جو مشرف صاحب نے اگر کہا تھا کہ جی کم از کم تعلیم یافتہ ہونا چاہیے, بی اے کی جو شرط تھی وہ ختم کر دی, ٹھیک ہے نا, اسی طرح جو 3rd ٹائم اس کی تھی وزیر اعظم بننے پہ پابندی تھی وہ ختم کر دی. تو بہت ساری چیزیں جو تھیں ختم کی گئی جو مثبت تھیں, اور بہت ساری منفی چیزوں کو ڈالا گیا, لیکن کبھی آج کے پروگرام میں اس کا موضوع نہیں ہے, ہم بات کریں گے. اچھا, اس سے پہلے اسی نے جو ایک کنٹروورشل 10واں NSC ہے اس کو بھی آئینی پروٹیکشن دی, جس کی وجہ سے آج ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ ایک ڈائیکوٹمی پیدا ہو گئی ہے اور آپ کی ریاست کو چلانے کے پیسے نہیں ہیں. خیر یہ ایک الگ بحث ہے. اچھا, اب آپ بات کریں کہ کیا واقعی نیب کالا قانون تھا؟ میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں تھا. پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ بدعنوانی ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ بدعنوانی ہے اور وہ نیچے سے اوپر آتی ہے, چاہے ورلڈ بینک ہو چاہے IMF ہو, سب اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں, اور جب بھی وہ ایسی شرائط دے رہے ہیں کہ جناب آپ بدعنوانی کو چیک کر سکیں, تو اس ملک کو نیب کی ضرورت ہے اور رہے گی. اب ہماری یہاں جو پولیٹیکل کلاس ہے اس نے نیب کے قانون کو ڈائیلوٹ کیا, اس حد تک کیا کہ جناب اس سے صرف چند لوگوں کو فائدہ ہو. لیکن نیب کے لاء میں جو انہوں نے آتی تبدیلی کی تھی, نیب 99.9% پاکستانیوں کا, میں کہتا ہوں 0.001% پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ چند درجن پاکستانیوں کا مسئلہ ہے. لیکن اگر انہوں نے تبدیلی کی تو اس میں کی کیونکہ ان کے اپنے مفادات کو ضرورت پڑ رہی تھی. تو پاکستان میں نیب جیسے ادارے کو مضبوط کرنے کی, اس کی آٹونومی بحال کرنے کی, تاکہ حکومت میں جو لوگ حزب اختلاف ہوں سب سے احتساب کر سکے. اور یہ جو ایک پوری پولیٹیکل کلاس لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے کہ جی نیب کو ختم کر دیں, اس کے بعد FIO کو دیں جو آپ کی سم کے نیچے ہے, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے نیچے, تو ایک آپ کے آٹونومس آپ کا ادارہ ہونا چاہیے جو سختی کے ساتھ, بے رحمی کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کرے. اور آپ دیکھیں
یہ کہتے ہیں کہ اس کا کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹارچر سیل ہے نیب کے. بھائی مطلب یہ بات کریں تو مطلب ہے کہ اس کے اوپر ٹارچر ہوا, کیا ہوا, اگر یہ نہ ہوتا میرے پاس وقت کم ہے, کروڑوں روپے واپس ہوئے وہ کیا تھے. جی وہ سوری میرے پاس وقت کم ہے, کوئکلی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کوئکلی آپ سے کلوزنگ ریمارکس. جی میں کہہ رہا ہوں بقول نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے انہوں نے 18ویں ترمیم کر کے آئین کو بڑا پاک صاف کر دیا تھا. میں وہ کہنا چاہ رہا کہ بقول ان کے کہ ہم نے پاک صاف کر دیا تھا اور نیب قانون اس کا حصہ رکھا تھا. اب جو نیب قانون خاقان عباسی اور باقی سارے ان کے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت کالا قانون ہے, اس کو اللہ نہ کرے کوئی اس کو بھگتنا پڑے, تو یہ ان کے مطابق ہم نے تو یہ بڑا پاک صاف کر دیا تھا. جی میں اور آپ ایک صفحے پر ٹھیک ہے, بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب, خاور گھمن صاحب, ان کی رائے آپ نے سنی اور تمام طرح سیاسی صورتحال پر کیا اس وقت ہمارے سامنے سچویشن ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اس پر بھی بات کریں گے. یہاں پر میں بریک لوں گی, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے معیشت کے حوالے سے, IMF کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں اور جو وزیر خزانہ کا جو ہم نے کل اسٹیٹمنٹ دیکھا اس حوالے سے. بریک کے بعد ویلکم بیک ونس اگین. اور IMF نے اسٹاف لیول معاہدے سے پہلے پیش کی شرائط رکھی ہیں, ان پر عمل درآمد کا اب آغاز بھی ہو گیا ہے. کل وزیر خزانہ نے 4 ماہ میں 170 ارب روپے کے ٹیکس لگانے کا اعلان کیا اور IMF کی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ 4 ماہ بعد بھی یہ مجوزہ جو ٹیکس ہوں گے یہ جاری رہیں گے. اس طرح ایک سال میں 500 ارب روپے کی رقم بنتی ہے. اس حوالے سے بہت جلد منی بجٹ بھی آنے والا ہے. اس کے علاوہ جو گیس اور بجلی پر سبسڈیز دی جا رہی تھیں اس میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں خاتمہ کیا جائے گا اور اس کے حوالے سے ان سیکٹرز میں ہم دیکھیں گے کہ بڑا اضافہ متوقع ہے قیمت کے حوالے سے. لیکن ان سب اقدامات کے باوجود جون تک زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ان کو ایک موجودہ سطح پر برقرار رکھنے کے لیے مزید 10 ارب ڈالر کا بندوبست کرنا پڑے گا. یہ کہاں سے آئیں گے, معاشی فرنٹ پہ جو حالات ہیں اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب جو ماضی میں IMF کا پروگرام منسلک رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ذرا بتائیے گا کہ یہ جو اب صورتحال بننے جا رہی ہے, ساتھ میں ہم موڈیز کی جو رپورٹ ہے اس کی طرف بھی اشارہ کریں جہاں ڈالر لکوڈیٹی اور بیرونی ادائیگیوں کے لیے پاکستان کے لیے خطرات کی نشاندہی کی ہے. کیا IMF پروگرام کے بعد بھی یہ خطرات اپنی جگہ رہیں گے؟ صدف تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. ایکچولی جو پاکستان کا سب سے بڑا کنسرن آج ہے, اور میں پچھلی 2 دہائیوں سے پاکستان کی اکانومی کا طالب علم بھی رہا ہوں اور اس میں انوالو بھی رہا ہوں, وہ یہ ہے جو آپ نے رکھا ہے ایکسٹرنل فائنینسنگ, پاکستان کی گروس فائنینسنگ نیڈز, کہ ہم ڈالرز کہاں سے لائیں گے اس شارٹیج سے نکلنے کے لیے, اور کیا ہم یہ بلڈ کر سکتے ہیں اپنے ریزروز کو کہ نہیں. یہ جو باقی چیلنجز ہیں ہم ان پہ بات کر لیتے ہیں, جو باقی کنڈیشنالٹیز ہیں, پر آج IMF کے ساتھ بھی یہی چیلنج ہے اور IMF کے لیے بھی یہی چیلنج ہے. وائی ڈو آئی سے دس؟ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 2.9 ارب ڈالر پہ کھڑے ہیں. یہ بمشکل 15 سے 20 دن کی امپورٹس کور کرتے ہیں. آپ کو کم از کم 5 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں اگلے 5 ماہ میں, یعنی کہ فیبروری کو ملا کر جون 30 تک, اور 3 ارب ڈالر تو چلیں رول اوور ہو جائیں گے سعودی عربیہ سے. آپ کو 3 ارب ڈالر اور چاہیے. آپ نے کم از کم کرنٹ اکاؤنٹ کا اگر خسارہ جو ہے اس کو میٹ کرنا ہے. 8 ارب تو یہی ہو گئے. اگر ہم 8 ارب ڈالر انڈکٹ کرتے ہیں اپنے سسٹم میں, اپنے اسٹیٹ بینک میں لاتے ہیں, تو ہم 3.0 ارب ڈالر پہ ریزروز پہ ہی کھڑے ہوں گے. دیٹس ناٹ اے ٹینیبل پوزیشن ایٹ آل. سو ہمیں بہت زیادہ تشویش ہے اس بات کی کہ اس کی جو ایکچوئل فائنینسنگ ہے وہ ہم کیسے ارینج کریں گے, اور اس کے لیے ہمیں بہت بیونڈ جانا پڑے گا. دی IMF, آف کورس چائنا, UAE ڈپازٹس, اسٹیٹ بینک ڈپازٹس ود سعودی عربیہ, ملٹی لیٹرل ڈپازٹس, ملٹی لیٹرل لونز جو ہم پروجیکٹس کے لیے لیتے ہیں, ہم پروگرامز کے لیے لیتے ہیں, ہمیں کمرشل ری فائنینس کرانا پڑے گا. یہ تو ہے ٹاسک, بٹ اس سے بھی بات صدف بنے گی نہیں. پاکستان کو اپنی ڈیٹ ری پروفائلنگ پہ آج سے ہی کام شروع کر دینا چاہیے. میں آج کا ورڈ اس لیے یوز کرتا ہوں, کرنا تو تھوڑا عرصہ پہلے چاہیے تھا, کیونکہ آپ یہ جو اس وقت ڈیٹ برڈن ایکسٹرنل کیری کر رہے ہیں, اس کو فائنینس کرنے کی ہمارے پاس گنجائش کم ہوتی چلی جا رہی ہے. صدف ایک اور چیز یاد رکھیے, پاکستان شوڈ ناٹ ہیو بین ہیئر ویئر وی آر ٹوڈے. اگر ہم نے 3 نومبر کو IMF کا پروگرام کیا ہوتا تو ہم یہاں نہ ہوتے.
ٹھیک، یقیناً آپ اس حوالے سے جو بتا رہے ہیں بڑا ایک حیران کن ہمارے لیے معاملہ ہے کہ پہلے یہ معاملات کو کیوں اس دور اندیشی کے ساتھ نہیں دیکھا گیا، اور جہاں پاکستان کے جو زیادہ تر قرضے ہیں وہ چائنا، اور چائنا کا خود یہ ریکارڈ رہا ہے جہاں جہاں قرضے انہوں نے دیے وہ اسے ری شیڈیول نہیں کرتے۔ خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ دوست ممالک سے ہمیں وہ سپورٹ نہیں ملی جو تاریخی طور پر ملتی آئی ہے، ذرا ہم سن لیتے ہیں پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ جو ہمیں بین الاقوامی طور پر ہمارے جو دوست جو تاریخی طور پر روایتی طور پر ایسے مواقع میں پاکستان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، ہمیں وہ سپورٹ حاصل نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ پھر آ کر یہ سارے جو مشکل اقدامات تھے جو ہم تو ڈاکٹر صاحب اب آئی ایم ایف یہ چاہ رہا ہے کہ دوست ممالک بھی آگے بڑھیں، دوست ممالک یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے آئی ایم ایف سے معاملات ہوں، تو یہ پہل کس نے کرنی ہے اور آپ کے خیال میں کون کرے گا؟ دیکھیں، میں نے پچھلے 12 ماہ سے ایک کلیئر لائن اپنے مائنڈ میں رکھی ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، پاکستان ایک ڈالر لیکوڈیٹی کرائسس میں چلا گیا ہے، اس کا ایک ڈاکٹر ہے، اس کا نام ہے آئی ایم ایف۔ ہم نے آئی ایم ایف کے 3 مشن آئے، اس میں سے 2 مشن ایسے رہے انکلوڈنگ دس ون جس میں سٹاف لیول اگریمنٹ نہیں کیا۔ میں نہیں سمجھتا پاکستان کو یہاں لانا چاہیے تھا، پاکستان کو ایم ای ایف پی منڈے کو لینا چاہیے تھا، پاکستان کو ہر صورت میں سٹاف لیول اگریمنٹ کرنا چاہیے تھا۔ جو پرائر کنڈیشنز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یہ اتنی مشکل ہے نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو بنا لیا۔ بجلی میں رد و بدل کرنا ہے کر دیجئے، بوجھ 300 سے اوپر جس پہ ڈالنا ہے ڈال دیجئے، کوارٹرلی ٹیرف پاس آن ہونا ہے کر دیجئے۔ آپ گیس میں ایک 1620 ارب کا خسارہ رن کر رہے ہیں، اس کا فلو توڑنا ہے توڑ دیجئے۔ یہ گیس کون استعمال کرتا ہے؟ 25 سے 30% وہ آبادی استعمال کرتی ہے جو رچ ہے، ڈال دیجئے ان پہ بوجھ، جو مڈل کلاس ہے ڈال دیجئے ان پہ بوجھ۔ آپ نے تیسرے کچھ ٹیکسز لگانے ہیں، ایسی کیا مشکل ہے کہ آپ ریٹیلرز کو کہیں کہ ٹیکس دیں؟ ایسی کیا مشکل ہے کہ آپ ایگریکلچر انکم ٹیکس لگائیں؟ آپ ایک فلڈ لیوی لگا دیں، آپ امپورٹ پہ ایک لیوی لگا دیجئے، آپ اگر کمرشل بینکس کے کوئی ایب نارمل پروفٹس ہیں تو لے لیں۔ یہ آسان چیزیں ہیں، لوگوں نے اس کو ایک مشکل بنا لیا ہے۔ دیز آر دا ایزی تھنگز، یہ آپ کریں گے تو آج 3 ارب پہ نہ کھڑے ہوتے، آپ آج 3 ارب کی بجائے 1.2 ارب ڈالر لے چکے ہوتے دسمبر میں آئی ایم ایف کا، 2 ارب ڈالر ری فائنینس ہو چکا ہوتا۔ یہ دونوں ہی ملا کے آپ کو ریزرو کو کم از کم یہ وہ اقدامات ہیں نا جس کے لیے ظاہر ڈاکیومنٹیشن کرنا پڑے گی۔ آپ اسحاق ڈار صاحب کی معاشی پالیسی کا کیا رول دیکھتے ہیں؟ اور یہاں پر ایک چیز ذرا ہمیں بتائیے گا، تحریک انصاف کے اوپر بلیم ڈالتی ہے موجودہ حکومت، وہ یہ کہتے ہیں ہمارا پروگرام تو آئی ایم ایف سے سپٹمبر 2022 میں ختم ہو رہا تھا، آپ چاہتے تو آپ نئے سرے سے آغاز کرتے، آپ نے اسے ہی کیوں کنٹینیو کیا؟ تو یہ کس حد تک درست ہے؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا، اور پالیسی سے اتفاق کرتے ہیں جو اب تک رہی ہیں اسحاق ڈار صاحب کی۔ دیکھیں، ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے اب تک کہ ہم انحراف کرتے رہے ہیں آئی ایم ایف سے پچھلے 12 ماہ۔ آئی مین ایز اے نیشن یہ ہمیں مان لینا چاہیے۔ ہم نے فیبروری میں بھی جب پیٹرول پہ پرائسز کو چینج نہیں کیا، ہم 100-150 ارب کے خسارے میں مہینے کے چلے گئے، ہم آئی ایم ایف سے آگے نہ بڑھ سکے۔ پھر اگلا بھی جو تھا اس میں ہمیں کئی ماہ لگے کہ ہم نے پیٹرول سے واپس لی وہ سبسڈی، اگست 29 آ گیا، ہم نے ایک ریویو کمپلیٹ کیا۔ اگلا ریویو تھا نومبر میں، وہ بھی آج ہم 11 فروری میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک 101 دن گزر گئے ہیں اس بات کو، 101 days have passed۔ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اس صورتحال میں نہیں ہے کہ وہ اس کو سہ سکے۔ سو یہ سارا آپ کے سامنے ہے، آئی تھنک اٹ از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ۔ آف کورس ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے ملک میں، اس کی وجہ سے یہ فیصلے لینا میں سمجھ سکتا ہوں انکمبنٹ گورنمنٹ کے لیے یہ ان پاپولر فیصلے تھے، بٹ اگر یہ لے لیتے تو ایکچولی ہائپوتھیٹیکلز میں اگر آپ جائیں تو سچویشن ریورس ہو جاتی۔ آپ کے اگر 7-8 ارب ڈالر کے آج ریزروز ہوتے، پورٹس پہ جو 9000 کنٹینر ہے وہ نکل آیا ہوتا، آپ کی ایکسپورٹس اتنی نہ گرتی بیکاز کاٹن آ گئی ہوتی، اسی طرح ریمیٹنسز اتنی نہ ڈراپ کرتی۔ تو وہ جو ان پاپولر فیصلے اس وقت نہیں لیے جا رہے تھے، تو ڈاکٹر صاحب ابھی بھی تو وہی ان پاپولر فیصلے لینے کے لیے ہی تیاری پکڑ رہی ہے نا یہ حکومت۔ ذرا مجھے یہ بتائیے گا، اب جو اقدامات اٹھائے گئے اس سے پہلے ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ اس سال 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، 2 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے۔ اگر یہ حالات برقرار رہے تو 50% آبادی کا خط غربت سے نیچے جانے کا خطرہ موجود ہے۔ ایسے میں حکومت کیا اقدامات کر کے فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے؟ آپ نے دونوں چیزیں بہت اچھی رکھی ہیں صدف۔ پہلے کا آنسر کرتا ہوں۔ لیٹس گیو سم کریڈٹ ٹو دی انکمبنٹ گورنمنٹ۔ کل حکومت نے جو کلیدی فیصلہ تھا جو ہمیں روکے ہوئے فائنینسنگ نیڈز کے بعد، میں پھر بھی کہوں گا ایکسٹرنل نمبر 1 ہے
नंबर 2 था कि पावर सेक्टर में आपने सब्सिडी 118 अरब की अनटारगेटेड टू जीरो रेटेड इंडस्ट्रियलिस्ट दी हुई है, कल हुकूमत ने उसको उठा लिया है। कल हुकूमत ने एग्रीकल्चर को एक अनटारगेटेड सब्सिडी थी उसको उठा लिया है। हम ये खुशाइन बात है, हम इसको सराहते हैं। जो नेपरा ने क्वार्टरली टैरिफ डिटरमिन किया था 300 से ऊपर उसका बोझ पास कर दिया है। सो कल ये जो फैसला लिया गया है इसको IMF ने भी, मैं आपको कह सकता हूं, अच्छी निगाह से देखा है। क्यों? क्योंकि ये एक कलीदी प्रॉब्लम। आप सम अप कर दिएगा, मेरे पास टाइम कम है जी। सो दूसरी चीज अब यह है कि सोशल सेक्टर में हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। वो यूं है कि एक तो हमने अपना इनकम सपोर्ट बढ़ा के 360 से 400 किया है, हमें मिनिमम वेज को बढ़ा देना चाहिए। हमें 25,000 की वेज, यू नो, आई एम अनकंफर्टेबल टू से कि मेरे यहाँ 25,000 मुल्क में इस वक्त मिनिमम वेज है, इसको 30,000 कर देना चाहिए। हमें एक फ्यूल कार्ड का इजरा करना चाहिए ताकि अगर पेट्रोल बढ़ता भी है, जो सही डिसीजन है, हमें रिक्शा और मोटर बाइक्स, हमारे पास डेटा सेट मौजूद है, इसको टारगेटेड सब्सिडी करनी चाहिए। और आखिर में मैं ये कहूंगा कि आपको फ्लड विक्टिम्स के लिए एडजस्टर लेकर खर्चा करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी आपने जो सजेशंस दी उस पर अमल हो जाए तो बहुत सारे मसाइल भी हल हो सकते हैं। यहाँ पर मैं इजाजत चाहूंगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे, अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।